अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, जो आज का मेरा वीलॉग है, इसके अंदर मैं शदीद अल्फाज में सबसे पहले तो मज़म्मत करूँगा मौलाना फजल रहमान साहब की जो सियासी जमात है JUIF। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा जो कि KPK है, वहाँ पे एक जलसा मुनक़्क़िद किया था, मगर बदनसीबी हमारी कह लीजिए बहैसियत एक इंसान के या उस जलसे के शुरकाओं की बदनसीबी कि वहाँ पे एक दहशतगर्द आया और उसने वहाँ पे बम ब्लास्ट किया, जिसकी वजह से तकरीबन 35 से 40 आदमी जो है वो ज़ख्मी हुए और उसके बाद में ऑलमोस्ट 40 और 50 के करीब लोग शहीद हुए, हमारे पाकिस्तानी शहीद हुए। शदीद अल्फाज में मज़म्मत, परवरदिगार जो शहीद हुए हैं उनके घर वालों को सुकून दे, परवरदिगार उनके क़ल्ब को सुकून दे, जो कि बहुत मुश्किल काम है, मगर ये कि परवरदिगार ही सुकून दे सकता है। और उन शहीदों के दर्जात को परवरदिगार बुलंद करे, क्योंकि वो इनोसेंट थे। वो तो सिर्फ़ जलसे के अंदर हाज़िर हुए थे, अपने जो जलसे के शुरका हैं उनकी गुफ्तगू सुनने के लिए आए थे, कोई और उनकी वो नहीं थी, इंटेंशन नहीं थी। वो बेचारे बस सुनने के लिए आए और उनको शहीद कर दिया गया। खैर, मगर एक चीज़ सोचने वाली है यहाँ पे कि खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 10 साल हुकूमत किसकी रही, जहाँ पे ये हादसा हुआ है दहशतगर्दी का, वहाँ पे पिछले 10 साल हुकूमत किसकी रही, ये सबसे अहम तरीन सवाल। दूसरे नंबर पर ये कि 40 से 50 हज़ार तालिबान फ़ाइटर्स को लाकर अपने दौरे हुकूमत में, जब एक साहब थे, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझूंगा उनका, वो साहब जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे तो उन्होंने 40 से 50 हज़ार दहशतगर्द जो थे तालिबान के, जो TTP में शामिल हो गए थे, TTP एक विंग है तालिबान का, जिससे वो डिनाई करते रहते हैं मगर ये झूठ है, वो तालिबान का हिस्सा है। तो उन 40 से 50 हज़ार फ़ाइटर्स को एक साहब ने लाकर बसाया। उन्होंने कहा नहीं यार, इनकी रिहेबिलिटेशन होनी चाहिए, इनको मौका देना चाहिए। सर, एक बात मैं अपने वीडियो देखने वालों से पूछना चाहूँगा कि अगर एक आदमी दहशतगर्द है तो वो क्या करेगा, उसका क्या प्रोफेशन है? अगर एक आदमी दहशतगर्द है तो दहशतगर्दी करेगा। एक आदमी डॉक्टर है, अगर आप उसको छोड़ते हैं कि जाओ यार अपना काम धंधा करो, तो क्या वो ठेला लगाएगा? वो डॉक्टर है, वो अपनी मेडिकल की जो उसकी स्टडीज़ हैं उनकी प्रैक्टिस करेगा। आसान उर्दू ज़बान में ये कि वो डॉक्टरी करेगा जाके। जो बस का कंडक्टर है वो कभी भी ठेला नहीं लगाएगा, वो बस ही चलाएगा, ढूंढने के लिए नहीं मिली तो छोटी गाड़ी चलाएगा, लेकिन चलाएगा, करेगा वही काम या उसी से रिलेटेड काम करेगा जो काम वो जानता है। अब कोई बंदा दहशतगर्द है, आप ये तसव्वुर कर रहे हैं, क्योंकि दहशतगर्दी के अंदर ईजी मनी है। आप पैसा ले लें, यकमुश्त आपके पास 10, 20 लाख, 50 लाख, जैसा वाक़या या जैसे हालात आपने पैदा करने उसी हिसाब से उसकी पेमेंट होती है। ये अब दुनिया में हर आदमी को पता है, ये बात कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है। ये इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ऑफ पाकिस्तान, इन्होंने जो है, इनकी मेहरबानी है कि इनकी वजह से ये सारी मालूमात हम लोगों को मिली। बताया गया कि जी हिंदुस्तान से पैसा लेकर ये दहशतगर्द ये करते हैं। हमारे जो माजी में गुज़रे हैं DG ISPRs जितने भी गुज़रे हैं, उन्होंने ये बात बताई हम सबको, उन्हीं की बदौलत हम लोगों को पता लगा, वरना हम लोग तो इसको कुछ और ही समझते होते थे। और हमें हमेशा से ये शिकवा रहता था कि यार एक मुसलमान के ख़िलाफ़ जिहाद कैसे कर सकता है, जबकि ये अल्लाह की तरफ से और शरीयत मोहम्मदी के अंदर तो सख्त तरीन अल्फाज में मज़म्मत की गई है इन चीज़ों की। खैर, तो सोचने की बात और लम्हा फ़िक्र ये है, हमारे लिए होना चाहिए, है या नहीं ये मुझे नहीं पता, मगर लम्हा फ़िक्र ये होना चाहिए, इसको इस एंगल से हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को इस चीज़ को इस पहरावे में देखना चाहिए कि कहीं ये बहुत सख्त जुमला मैं बोलने जा रहा हूँ, इसको बहुत से लोग बर्दाश्त कर पाएंगे, बहुत से लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, मगर कहीं ऐसा तो नहीं है कि खुफिया तौर पे एक अस्करी विंग बना लिया गया था, अपनी सियासी जमात का एक अस्करी विंग बना लिया गया था, और वो अस्करी विंग जो था वो TTP से रिलेटेड था। क्योंकि बहुत से लोग जो पिछले हमारे वज़ीर आज़म साहब जो गुज़रे हैं, जो रियासत मदीना के दावेदार थे,
ان کو طالبان کا فرنٹ پرسن یا ایک پولیٹیکل فیس طالبان کا ان کو بولا جاتا تھا پاکستان میں، اور اس میں کوئی جھوٹ بھی نہیں ہے، کیونکہ ان صاحب نے بہت پہلے کہا تھا کہ جی سارا فساد ختم ہو جائے گا اگر آپ طالبان کو وزارت مذہبی امور پاکستان دے دیں آپ، تو یہ سارے جھگڑے سارے فسادات ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ مشورہ دینے والے اور طالبان کے خلاف لڑائی جھگڑا کرنے والے امریکہ اور طالبان کے خلاف لڑائی جھگڑا کرنے والی پاکستان کی فورسز جو پاکستان کی حدود میں، جو پاکستان کی باؤنڈری لائن کا احترام کرتے ہوئے اسی باؤنڈری کے اندر رہتے ہوئے جو طالبان کے ساتھ ان کو کاؤنٹر کیا کرتے تھے، تو ان پہ بھی شدید تنقید وہ صاحب جو ہمارے پرانے وزیر اعظم صاحب ہیں وہ کیا کرتے تھے، تنقید ان پہ بھی کہ نہیں یہ ہمارے بچے ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں، خیر یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ اچھا وہ صاحب کی ایک اور کوالٹی بھی تھی کہ وہ ریاست مدینہ کے دائی تھے۔ اچھا اس کے وہ ایسے مطلب اور نہیں میں واقعی میں وہ صحیح کہتے تھے کہ میں ریاست مدینہ بناؤں گا، اور اتنی خوبصورت ریاست مدینہ بنائی انہوں نے کہ سندل خٹک اور اس کے ساتھ ایک اور تھی حریم شاہ اور فرح خان گوگی۔ اچھا غور کرنے کی بات یا غور طلب بات یہ ہے کہ وہ لڑکیاں جن کی سکن ٹون، جن کی کھال، جن کی سکن کا رنگ جو ہے وہ سفید ہے، یعنی کہ گوری گوری لڑکیاں جو ہے نا، ان کو اپنے ارد گرد بہت رکھتے تھے۔ کوئی سانولی نہیں، کوئی کالی نہیں، کوئی بد شکل نہیں، بہت خوش شکل اور خوبصورت عورتوں کا انتخاب کر کے ان کو لائک اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ اور ایک انہوں نے تو باقاعدہ اپنے ایک پریس کانفرنس تھی ان کی، یہ اسپیچ تھی، تو اسپیچ کے اندر تو انہوں نے یہ بات بول بھی دی تھی کہ جی میری جب چوٹ لگی مجھے تو مجھے ایک ایسا انجیکشن لگایا کہ مجھے تو پریاں نظر آنے لگیں۔ تو ماشاءاللہ ان کو تو پریاں 24 گھنٹے ان کو جب انجیکشن لگے ان کو یا نہ لگے، پریاں تو ان کو ویسے ہی نظر آتی رہتی ہیں، کیونکہ انہوں نے پری ذات جیسی لڑکیاں اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں۔ اب آج کل تو فقدان ہے، آج کل تو ان کے اپنے حالات تنگ ہوئے ہوئے ہیں، تو لہٰذا وہ کیا رکھیں گے، ننگا نہائے گا کیا نچوڑے گا کیا، یہ وہ والی اگزامپل ہے۔ مگر یہ کہ اس کو ایجنسیز کو، ہماری جو ایجنسیز ہیں پاکستان کی، اس کو ان چیزوں کو کاؤنٹر کرنا چاہیے، اور وہ کریں گے بھی انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ جو ہمارے اس وقت آرمی چیف ہیں وہ سادات میں سے ہیں، وہ سید ہیں، اور ہمارے ہاں مطلب ہمارے مذہب میں مطلب ہمارے جو ہمارا ریلیجس فیتھ ہے اسلام میں، یہ چیز ہمارے مذہب میں بولی جاتی ہے، اور جیسے میں بریلوی ہوں، تو ہمارے فرقے میں بھی یہ چیز تسلیم کی جاتی ہے کہ جو سادات ہیں، سادات جو ہوتے ہیں وہ اولاد رسول میں سے ہوتے ہیں۔ تو یہ پاکستان کی اور ہم پاکستان میں رہنے والے گناہ گار لوگوں کی، ہم چھوٹے موٹے گناہ کرتے ہی رہتے ہیں، تو ہم تو ہیں گناہ گار ان دا سینس، اس میں برا ماننے کی بات نہیں ہے کسی کو۔ جو ہم جیسے گناہ گار ہیں ان کے اوپر پروردگار نے ایک سادات میں سے سید لا کے بٹھایا، مگر امید یہ رہے گی کہ یہ سید اس سید کی طرح نہیں ہوں گے جو کہ سید پرویز مشرف ہوا کرتے تھے، تو امید ہے یہ ان کی طرح نہیں ہوں گے، اور یہ ان سے بہت خیر انہوں نے تو اپنا کردار ابھی ثابت کر ہی دیا ہے۔ یہ بہت صاف ستھرے اور کرسٹل وائٹ شخصیت کے مالک ہیں۔ انہوں نے تو باجوہ صاحب اور سب کو انہوں نے اتنا حسن سلوک اور اتنا اچھا ماحول بنا کے رکھا ہوا ہے کہ لوگ باجوہ صاحب کی ساری برائیاں بھول گئے ہیں۔ لوگ ہمارے جو ایکس آرمی ISI کے جنرل ہیں ان کی بھی ساری باتیں برائیاں بھول گئے ہیں، کیونکہ سید عاصم منیر صاحب جیسا نام ویسا کام، پولائٹ فیس، پولائٹ شخصیت، صاف ستھرا آدمی، کرسٹل وائٹ۔ تو اللہ کا اتنا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اچھے انسان سے نوازا جو کہ ہماری فوج کا حکمران ہے، فوج کا سربراہ ہے، اس وقت وہ لیڈ کر رہا ہماری پاک فوج کو۔ تو ایسا ہی آدمی ہماری فوج میں ہونا چاہیے تھا، اور بہت پہلے سے ہونا چاہیے تھا، اور امید ہے کہ آنے والے وقتوں میں بھی جو فوجی جرنیلز آئیں گے اور ان کو ریپلیس کریں گے تو ان کا کردار بھی عاصم منیر صاحب سے کم نہ ہوگا۔ عاصم منیر صاحب کو پروردگار طویل عمری، صحت اور سلامتی عطا فرمائے، اور ان سے یہ درخواست ہے، اگر اول تو میں نیا ویلاگر ہوں، یہ میسیج تو وہاں تک جا ہی نہیں سکتا اتنا مجھے معلوم ہے، مگر پھر بھی اس ویڈیو کے ذریعے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ پلیز دہشت گردوں کو کاؤنٹر کروائیے اور جلد از جلد کروائیے، کیونکہ یہ ونگ
عسکری ونگ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، عسکری ونگ ہے یہ، اور اس میں کوئی دو راہیں موجود نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ ایک الگ چیز ہے کہ ابھی 2 دن پہلے راجناتھ سنگھ نے بھی کہا کہ میں پاکستان کے اوپر حملہ کروں گا، اور وہ اس طرح کا حملہ نہیں کریں گے۔ انہوں نے جو کہا ہے کہ میں 2 فرنٹ وار کروں گا، ایک کراچی اور ایک لاہور کی طرف، تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے، وہ کچھ اور ہی کریں گے، وہ اس میں نہیں آتا۔ مگر یہ کہ طالبان کو اور تحریک طالبان پاکستان جو کہ ہمارا عسکری ونگ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، ان کو کاؤنٹر کرنا بہت لازمی ہے۔ اور اس سب سے پہلے کیونکہ دیکھیں عمران خان پہ جب بھی گریپ اپ ٹائٹ کرنے لگیں گے نا، اس طرح کے واقعات ہوں گے، اور ابھی آنے والا جو وقت ہے وہ انٹرم گورنمنٹ کا ہے اور وہ الیکشن کا سیزن ہوگا 2 مہینے بعد یا 3 مہینے بعد، مگر یہ کہ ایک بہت شارٹ سپین آف ٹائم کے اندر ہمارے پاس الیکشنز ایکسپیکٹڈ ہیں پاکستان کے اندر۔ تو لہٰذا اس چیز کو، یہ پہلا واقعہ ہے جو کل ہوا ہے جس میں ہمارے انوسنٹ شہری پاکستان کے لائل سٹیزنز اور ابیڈنٹ سٹیزنز جتنے بھی ہمارے وہ شہید ہوئے ہیں۔ بہت سی ماؤں نے اپنے بچے کھو دیے ہیں، بہت سی بہنوں نے اپنے بھائی کھو دیے، ہم لوگوں نے بھی اپنے بھائیوں کو کھو دیا ہے۔ بحیثیت ایک انسان، بحیثیت ایک مسلمان، وہ ہمارے کلمہ گو بھائی ہیں جو KPK میں رہتے ہیں اور مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں یا وہ اس جماعت کا حصہ ہیں۔ تو یہ چیز کاؤنٹر ہونی چاہیے، اور بہت لائک جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ آئرن ہینڈز کے ساتھ کاؤنٹر کریں، تو یہ آئرن ہینڈز کے ساتھ ہی کاؤنٹر ہونی چاہیے، بیکاز ہمارے ہاں اب ہم مزید افورڈ نہیں کر سکتے عمران خان اور اس کی باقیات کو، اور وہ گندگی جو عمران خان نے اپنے دور میں پھیلائی اس کو ہم اس دور میں کاؤنٹر نہیں کر سکتے۔ تو ہم لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، ہمیں کاؤنٹر کرنا پڑے گا، ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم اس چیز کو کاؤنٹر کریں، ہمیں ان کو ریٹیلیٹ کرنا پڑے گا، ہمیں ان کو موت کی شکل دکھانی پڑے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دوسروں کی موت کا سامان لے کے چلتے ہیں، ہمیں بھی پھر ان دہشت گردوں کی موت کا سامان لے کے چلنا پڑے گا، اور ان کی موت کا سامان ہمیں پیدا کرنا پڑے گا اس ملک میں، اور یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا، صرف لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو کہ پاکستان پولیس فورس۔ میری بہت زیادہ نیک تمنائیں ہیں پاکستان کی فورسز کے ساتھ، پاکستانیوں کے ساتھ، ہمارے پاکستانی بھائیوں کے ساتھ، اور امید یہ رکھتا ہوں کہ اس معاملے کو جلد از جلد حل ہونا چاہیے۔ یہ عسکری ونگ جو پاکستان تحریک انصاف کا ہے اس کو بھی جلد از جلد ختم ہونا چاہیے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد باد رکھے، پاکستان کی افواج کو پروردگار سرخرو رکھے، ہر میدان میں ہر جنگ میں پروردگار ان کو سرخرو رکھے، کیونکہ ان کی بہت قربانیاں ہیں ہمارے فوجیوں کی، اللہ تعالیٰ ان کو سرخرو رکھے۔ اور اس دعا کے ساتھ اس ویڈیو کو میں یہیں پہ اینڈ کرتا ہوں، اور آخری میں پھر دعا یہ کروں گا کہ پاکستان کے اندر مزید ایسے واقعات نہ ہوں، کیونکہ پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا ان جیسی فضول چیزوں کا، کیونکہ پاکستانی ویسے ہی مہنگائی، بجلی کا بل، آٹا، روٹی، ان سب چیزوں سے ویسے ہی پریشان ہے، اور اوپر سے اگر اس طرح کے حالات ہوں گے تو وہ کدھر جائیں گے بیچارے۔ تو پاکستانیوں، آپ لوگ ہمت مت ہاریے گا، پاکستان کی فوج، پاکستان کی تمام ایجنسیز آپ کی پروٹیکشن کے لیے دن اور رات کام کر رہی ہیں، اور اس وقت تک تو میرے خیال میں یہ رات کو واقعہ ہوا ہے اور ابھی صبح کا 6-7 بج رہا ہے، 6:30-7 بج رہا ہے، تو ابھی تک تو انہوں نے اس دہشت گرد کو یا تو پکڑ تو لیا ہوگا یا اس کے نزدیک تو پہنچ ہی گئے ہوں گے، یہ میری امید ہے۔ اور میری نیک تمناؤں کے ساتھ میں اس ویڈیو کو، اس ویلاگ کو میں یہاں پہ اینڈ کروں گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اب سب لوگ اپنا خیال رکھیے گا، بہت زیادہ خیال رکھیے گا، کیونکہ حالات دیکھ لیجئے اس طرح کے ہو گئے، آج KPK ہے تو کل کراچی اور پرسوں لاہور بھی ہو سکتا ہے، تو اپنا بہت خیال رکھیے۔ غیر ضروری ایکٹیویٹی کہیں پہ دیکھیں تو پولیس کو اطلاع دیں، فوراً لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اطلاع دیجیے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو شاد باد رکھے، کامیابی دے پروردگار، ہر میدان میں آپ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو کامیابی دے۔ میں اس ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم۔